बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वैसे तो हम रोज़ाना सियासत की बात ही करते हैं, आज भी सियासत ही की बात करेंगे, लेकिन कुछ मामलात जो हैं वो बड़े संगीन होते जा रहे हैं, जिस तरह, और वो भी सियासत से ही जुड़े हुए हैं, और सियासत और माशरत इन दोनों से जुड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ कसूर किसी एक का नहीं है। तो वो क्या मामलात हैं? वो मामला शायद आपके इंटरेस्ट का ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा संगीन मामला है, और जिनके दिल के रोग पले हुए हैं उनके लिए बड़ा संगीन मामला है, जिनको ये अस्थमा का, सांस के मसाइल हैं, उनके लिए बड़ा संगीन मामला है। बाकी तो हम बातें करते रहते हैं कि सियासत की, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के पास सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत के गले पड़ा हुआ है ये वाला सब्जेक्ट, ये मंसूबा, ये उनका तजर्बा, आप इसको जो भी कह लें। ये जो भी नादर नमूना था पाकिस्तान के साथ, जो खिलवाड़ की पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने, फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने, वो अब कंबल को वो छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कंबल नहीं उनको छोड़ रहा। तो इसलिए खबर ही वही होती है हमारे पास, हम भूल जाते हैं, वो खबरें दब जाती हैं कि सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह के हैं, पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन जो है वो उसके समरात वापस आ रहे हैं, तो वो किस कदर हैं, और कितने अरसे तक पाकिस्तान के अवाम का सांस जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। इसके फ्रूट्स ये जो हमें रोज़ खबर मिलती है कि स्टॉक एक्सचेंज ने फिर जनाब लैंडमार्क जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, फिर ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसके असरात आम आदमी को कब तक मिलना शुरू हो जाएंगे? बिजली के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की पहली दफ़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने या आईएसआई वाले भाइयों ने जो कार्रवाई डाली थी, बुला बुला के, वो कहा ना, एक बहुत बड़े सेठ को बुलाया एक अफसर ने, मैं वैसे ही एक बरसबील तज़किरा ये वाली बात बता दूँ आपको कि जनरल फैसल नसीर की टीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सेठ हैं, उन्होंने बुलाया उनको, तो उनको कहा कि सर, आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में पैसे कमाते रहें, चलता रहे मामला? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि तो सर फिर ये जुल्म करना बंद कर दें। उन्होंने कहा किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सर, मैं जुल्म करूंगा पाकिस्तान के ऊपर? मैंने तो पाकिस्तान को इतना टैक्स दिया है, मैं पाकिस्तान का इतना बड़ा टैक्स पेयर हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर, वो सेल टैक्स में आप देते हैं, हमें पता है कितना देते हैं, लेकिन चलें, आपकी बात हम मान लेते हैं कि आप सेल टैक्स देते हैं, या चले टैक्स देते हैं, फिर मेरे मुंह से सेल्स टैक्स निकल गया, लेकिन ये किस बुनियाद के ऊपर देते हैं? आप बिजनेस करते हैं तो देते हैं ना वो वाला टैक्स। तो अगर ये पाकिस्तान है तो बिजनेस है, पाकिस्तान ना रहा तो आप किस तरह की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ आप लोगों ने, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है, ये मेक और ब्रेक वाला सिलसिला है। तो ये मामला इतना संगीन था, ये बुला के समझाया गया और फिर किया गया। तो बिजली के नर्ख कब कम होंगे, और इतने कम होंगे। मेरा एक दोस्त चीन गया हुआ था अभी, तो उसने पूछा एक फैक्ट्री ऑनर से कि आपको, बड़ी फैक्ट्री थी ठीक ठाक बड़ी, तो उससे पूछा कि आपको बिजली का बिल कितना आता है? तो उन्होंने कहा कि इतने आर बी ए, पता नहीं क्या, आर एम बी, वो जो करेंसी, येन कह लें आप, जो भी कहते हैं उसको। तो वो बड़ी थोड़ी सी अमाउंट बनती थी, पाकिस्तानी को 38,000 रुपया। तो उसने कहा कि मैं आपके घर का नहीं पूछ रहा, फैक्ट्री का पूछ रहा हूँ। तो बड़ा परेशान हो गया, उसने कहा तो मैं भी फैक्ट्री का बता रहा हूँ। वो सिर फट के बैठ गया, 38,000 रुपया। यार, यहाँ पर 5 मरले वाले घर में जो है वो 40,000, 50,000 रुपया बिल आ रहा है बिजली का, उधर फैक्ट्री को 38,000, पाकिस्तानी 38,000 रुपया आ रहा है बिजली का बिल। तो ये जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ हुए हैं, पिछले 75 साल से हुए हैं, रूलिंग एलीट ने किए हैं। पाकिस्तान के मसाइल हल करने की बजाय दिहाड़ियां लगाई गई हैं यहाँ पे, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। तो पॉइंट ये है कि लोगों को समरात, ये बिजली के बिल कब होंगे, इन चीज़ों के ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन चूंकि कोई ना कोई फसाद पाकिस्तान में खड़ा होता है, कोई ना कोई धमकी पाकिस्तान को लग रही होती है, सिस्टम को लग रही होती है, तो सारे के सारे जो कैमरे हैं, सारे का सारा ध्यान उस तरफ चले जाता है। स्मोग, हम बिल्कुल उसका जिक्र नहीं करते कि यार ये हमारे बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, हमारे बुजुर्गों के लिए कितनी खतरनाक है। छोड़े लाहौरियों का, अब तो लाहौर से बात निकल गई। इस्लामाबाद नीट एंड क्लीन, दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से एक दारुल हुकूमत। सर, वो तीसरे नंबर पे आया हुआ था जब हम इस्लामाबाद गए हुए थे पिछले हफ्ते, मेरा हाल 29 को उधर ही थे ना हम, तो वो तीसरे नंबर पे था। दूसरे पे मुल्तान था, और मुल्तान कभी पहले थे कभी दूसरे थे।
تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا سے دھواں آ رہا ہے. بھائی جان ہوا تو لاہور سے یا پاکستان سے یا یوں کہہ لیں کہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے. ہماری ساری عمر سردیوں کی جو پتنگ بازی, کل مبشر لقمان بھی کہہ رہے تھے کہ پتنگیں جتنی اڑائی ہیں وہ انڈیا والے پاس ہی جاتی ہیں, بو ہو کے. ہوا تو ادھر کو چلتی ہے, تو ادھر سے ادھر کس طرح آ رہی ہے اسموک؟ یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ماحولیات کا اتنا بڑا بحران کیسے پیدا ہو گیا. 75 سال پہلے یہ انگلینڈ میں تھا, سمجھ آتی تھی کہ انگلینڈ میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی, بے پناہ فیکٹریاں لگی تھی, انہوں نے کنٹرول کر لیا. ہم سے کیوں نہیں ہو رہا؟ سارے تھے بارش پہلے چکن نہیں نکل رہا ہے, تو پھر سموگ ہے تو سانو سمجھ نہیں آ رہی کہ کی ہو رہا ہے. اس پر بات ہی نہیں ہوتی. ہم آ جا کے عمران خان نے نئی دھمکی لاتی, پہلے وہ سن لو. دھمکی کی لائی, انہوں نے کہا ہے, اسٹیٹمنٹ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں صحافیوں سے گفتگو, انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. بندہ پوچھے کیڑی قربانی؟ بھائی جیل میں گئے ہو, پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی, یا پھر اپنے کرنیاں دی وجہ تو پھڑے گئے ہو, یہ قربانی ہے. یا تو ہو کہ آپ کو کہا جا رہا ہو کہ جناب کہ آپ جو ہیں وہ باہر آئیں, تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے, سسٹم ٹھیک کرنا ہے, میں نے جمہوریت لے کے آنی ہے. وہ تو ہے کوئی نہیں کدو, پھر قربانی کا دی. سسٹم تو آپ نے پرانے والا ہی لانا ہے کہ جی کہ جنرل عاصم منیر کی یا تو چھٹی ہو, نہیں تو پھر میرے نال صلح کرے. اور تو دوسرا ان کا مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ بتائیں کون سا مطالبہ ان کا؟ مجھے وزیر اعظم بنائیں, میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, میرا مینڈیٹ. یہ دو باتوں کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی بات ہے کرنے کو؟ اچھا اسی جمہوریت ٹھیک کرنی کس طرح آئے گی؟ آپ کو وزیر اعظم بنا دیں, پھر وہی گند ہوگا جو آپ پہلے کر کے گئے ہیں. کوئی اچھا جمہوریت ہم نے ٹھیک کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے؟ آپ کے پاس روڈ میپ ہے, پارلیمنٹ میں آپ کی اچھی خاصی تعداد ہے, کر لیں ٹھیک. چوری بھی کرنی, کڑی بھی چوری کرنی ہے, 190 ملین پاؤنڈ بھی اس میں بھی دیہڑی لگا دینی ہے 5 ارب کی. بیگم میری نے ہار کو نہیں چھڑنا, بھانڈا کو نہیں چھڑنا, میں کوئی ٹائی نہیں چھڑنی, پین والا پانی نہیں چھڑنا سرکار دا, وہ بھی اٹھا کے سارا بنی گالا لے کے تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو میں سسٹم کی ٹھیک کرنا, یہ جملے ہیں بس کہ میں نے آئین اور جمہوریت کے لیے. عمران خان صاحب کو آج وزیر اعظم بنا دیں, پاکستان میں آئین بھی ہے, پاکستان میں جمہوریت بھی ہے, پاکستان میں سب ٹھیک ہے. یہ ہے ان کی اصل اوقات. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں قربانی, کیڑی قربانی؟ آپ جیل میں ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں, اس میں قربانی کہاں سے آ گئی؟ پھر کہتے ہیں عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنانوں رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا. کی جاری رہے گا؟ احتجاج جاری رہے گا. آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا. پہلے کون دینا رہے؟ پہلے بھی تو فلاں نکلو آزادی کے لیے, یہ ہے وہ ہے, تو یہ وہ دھمکی لگا رہے ہیں. اب لاہ عمل جو ہے اڈیالہ, انہوں نے اڈیالہ میں جو گفتگو کی ہے, ثوابی جلسہ میں ہم نے لاہ عمل دے دیا ہے. کی لاہ عمل دیتا؟ کوئی لاہ عمل نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان لاہ عمل دے گا, اے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہاں پہ ہم نے لاہ عمل دے دیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے صرف ایک بات کی کہ کفن باندھ کے آئیں گے, مطلب انہوں نے 336 دفعہ جو ہے وہ یہ والی بات کر دی, اور اب ہم گھر نہیں جائیں گے. اوکے, کتنے جاؤ گے؟ خالہ گھر چلے جاؤ, پھوپھول چلے جاؤ, کتنے جاؤ گے؟ اڈیالہ جیل جائیں گے؟ کیا یہ کیا لاہ عمل ہے؟ تو بیسیکلی عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بڑی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلو لیس ہے, ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے. ان کے پاس ایک ہی ان کے بات دماغ میں, 2-3 باتیں ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں. پہلی بات تو وہ یہ ہے نا کہ یہ خود سے ایک خاکہ بناتے ہیں حالات کا, ایک مفروضہ تیار کرتے ہیں, اس پر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یار کہ وہ نیریٹو بڑا اچھا بناتا ہے. اور بھائی جب آپ کہنا شروع کر دیں کہ میرے تے جناب کوئی جن نہ دینا, یا مجھے جناب بشارت ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا, بشارت ہوتی ہے یہ کام ہو جائے گا, مجھے بشارت ہوئی ہے کہ نواز شریف وطن واپس نہیں آئے گا, مجھے بشارت ہو گئی ہے, ادھر تو کوئی علاج نہیں. جس طرح ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ ہمارے الیکشن چوری کر لیا ہے. الیکشن چوری کر لیا ہے تو وہ الیکشن برآمد کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ نے کتنی درخواستیں دی ہیں؟ قانون کے اوپر آپ کا بلیو ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے قانون کو ٹھیک ہی نہیں کیا. وہ تو پاکستان بدلنے آئے تھے,
جو چیزیں اتنا ایڈا بھی پیڑا نہیں سر قانون پاکستان دا، اگر اس پر عمل ہو جائے تو میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہمارا الیکشن ہماری 2/3 میجارٹی کھا گئے، اور ان کی درخواستیں ہیں بھی کہ بھائی انتخابی عذرداریاں، اور جہاں پر یہ جیتے ہیں وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی درخواست کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سن لیں کہ الیکشن چوری ہو گیا، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے الیکشن چوری ہو گیا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ الیکشن چوری ہو گیا، کہاں سے ہوا؟ پنجاب سے۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں کہاں سے الیکشن چوری ہوا؟ کے پی سے۔ کس نے چوری کیا؟ پی ٹی آئی نے کیتا، وہاں سے تو پی ٹی آئی جیتی ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے۔ ایک تو یہ مفروضہ بناتے ہیں، اس پر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، ہمیں وہ نیریٹو لگتا ہے۔ دوسرا یہ جو ہے وہ ایک خاکہ بناتے ہیں اور اس خاکے میں سوچتے ہیں کہ یوں ہمیں فائدہ ہو جائے گا، پھر اس پہ بھی بات کرنی شروع کرتے ہیں، اس پہ بلیو کر لیتے ہیں، زمینی حقیقتوں سے دور۔ تیسری بات کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بس ہوتی ہے 3 سال کی، آرمی چیف بدلتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی بدل جاتی ہے۔ عام حالات میں یہ بات درست ہے، ایسے ہی ہوتا ہے عام حالات میں۔ لیکن جب فوج نے بطور ادارہ بہت ڈیپلی کنسنسس کیا ہو، یا بہت ڈیپلی بحث و مباحثے کے بعد وہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچے ہوں، تو وہ پھر پالیسی لمبی چلتی ہے۔ پالیسی تھی کہ یہ اچھی لگے کسی کو، بات بری لگے، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی قابل قبول نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا کیا حشر کر دیا؟ وفاق کی جماعت تھی، پنجاب میں اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، سندھ میں وہ مضبوط ہے، اور سندھ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ ویسے تو پنجاب ہوتا تھا، انہوں نے طے کیا ہے کہ پنجاب میں ان کو نہیں رہنے دینا، نہیں رہنے دیا۔ یہ میں اس کی داد نہیں دے رہا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو بھائی انہوں نے طے کیا کہ یار کہ یہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، اور ان سے مطالبہ تھا کہ پھر جو آپ نے مداخلت کی ہوئی ہے وہ مداخلت زیادہ مداخلت سے واپس ہوگی۔ اگین پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے، اچھا نکلا ہے تو اللہ کی مہربانی ہے، ویسے تو ایک نتیجہ اچھا نکلا 26ویں ترمیم کی صورت میں، لیکن اگر برا نکلا تو اس کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف والے نہیں ہوں گے، اس کے ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی والے ہوں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور جو سپیس چلی گئی ہے وہ پھر انہوں نے واپس کس طرح لینی ہے، یہ $1 بلین کویسچن ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو پوائنٹ جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ اگلے تو تیار بیٹھے ہیں کہ جی کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، اور سیاست میں مداخلت نہیں کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی رائت نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے جو بھی چیزیں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ان حالات میں جو آخری چیز انہوں نے سوچی ہوئی ہے، وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کا آرڈر توڑنا چاہتے ہیں۔ نہ پاکستان کی فوج کچھ کر سکے، نہ پاکستان کی سول بیوروکریسی کچھ کر سکے، پاکستان میں قانون نافذ کرنے کی جو ول اور اتھارٹی ہے وہ ریاست کے پاس نہ رہے، پھر ہماری بچت ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو یہ بیسیکلی بانس کو توڑنا چاہتے ہیں سادہ الفاظ میں، کیونکہ ان کی بانسری جو بج رہی ہے وہ ریاست بجا رہی ہے۔ تو اب ان حالات میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اب میں کال دوں گا، میں یہ دے دوں گا، وہ دوں گا، سر اگلے پوری طرح تیار بیٹھے ہیں، نو سپیس، کوئی چکر ہی نہیں ہے گا۔ نہ ان کی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ملاقات ہونی چاہیے تھی، یہ بڑی انہوں نے کوشش کی، وہ بھی کہتے رہے۔ یہ چند دن پرانی بات ہے، 26ویں ترمیم سے متعلق جب گفت و شنید جاری تھی پی ٹی آئی کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی، تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مطالبہ تھا بیرسٹر گوہر صاحب اور دوسرے تیسروں کا کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے مولانا بات کریں، تو عمران خان صاحب کا بھی وزن بڑھے گا، آپ کا بھی وزن بڑھے گا، صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اوائڈ کیا۔ اب 1-2 دن پہلے کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بات کہی، کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کا امکان ہے، لیکن جو ان کے ترجمان ہیں غوری صاحب، انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی چکر ہی نہیں ہے گا، کوئی امکان ہی نہیں۔ تو یہ تو ان کے کسی نہ کسی درجے کے حلیف ہیں مولانا صاحب، حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے۔
ادروائز تو حریف ہی ہیں، لیکن سیاست میں اپنے حریفوں سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، اور انہوں نے تو حریفوں کو اور حریف کر لیا ہوا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے کتوں نہ سننی بھائی. اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں آپ کو اپنی ٹیم بنانی چاہیے تھی. آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں پاکستان کے اندر قوت ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا چاہیے تھا. نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ دے نال ہی جانا، میں تے عاصم منیر دا ہی ترلا پانا ہے، اللہ نہیں مانتا ان کی کرنا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی ان کا چانس نہیں ہے. یہ جتنی مرضی ڈیٹیں دے لیں، جتنی مرضی تحریکیں شروع کر لیں، اور تحریکیں بھی کیا ہے، کیوں ان کی تحریکوں میں دم نہیں ہے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی کہ 4 لاکھ بندہ نکلے گا تو عمران خان باہر آئے گا، نہ کسی عدالت سے آ سکتا ہے، نہ کسی قانون سے آ سکتا ہے. جب باہر نکلنے کی باری آتی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کمرے میں چھپ کے کہتے ہیں کہ میں نے گرفتاری سے بچنا ہے کیونکہ یہ پالیسی ہے. عمران خان صاحب کی بھی یہی پالیسی تھی کہ خود ان کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہیلمٹ پہن کے، بالٹیاں پہن کے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے. گھر کے اندر بمب پروف کمرے بنائے ہوئے تھے جن کو توڑ کے ان کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا، جو پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا. ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی تھی کہ بچے مرنے ہیں تو لوگوں کے مرے. یار اگر عمران خان صاحب کا نکلنا، ان کو نکالنا اتنا ضروری ہے تو پھر عمران خان صاحب کے قاسم خان تے سلمان خان جو بھی ان کے بچے ہیں وہ پاکستان آ جائے، لیڈ کریں. نہیں، چکر ہی کوئی نہیں. خان صاحب جو ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے، خون بہے تو عام پاکستانی کا بہے، اور وہ بھی شدائی نے. اوکے، میرا خیال ہے کہ اگر لوگوں کو بھی کافی حد تک سمجھ آ چکی ہے، نہیں نکلے 9 مئی کے بعد، اس طرح سے نہیں نکلے، تو خان صاحب کا قصہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس قصے میں کوئی باقی جان یا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی رمق باقی ہے. باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. آخری بات سموک والی بات صرف اتنی ہے کہ پچھلے 75 سال میں پاکستان کے عوام، پاکستان کے حکمرانوں کی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں رہے. پاکستان میں پاکستانی یا پاکستان کے عوام، عام پاکستانی، پاکستان کی ریاست کی ترجیح ہی نہیں رہا. فیکٹریاں، آپ لاہور کی نہر دیکھ لیں، راوی دیکھ لیں، سب کے سب گندے نالے ہیں. میرے ایک دوست چائنا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ گئے. ایک میرے دوست فیصل وڑیچ صاحب گئے ایک فیکٹری کے باہر، ان کو جو منسٹر تھے ماحولیات کے، انہوں نے اس فیکٹری کا جو فضلہ آ رہا تھا اس کے 5 فلٹر مختلف جگہوں پر لگے ہوئے تھے. آخری فلٹر پر جا کے انہوں نے اس طرح پانی گلاس میں بھرا اور وہ پانی دنیا بھر سے آئے ہوئے جرنلسٹوں کے سامنے پیا. یہ 20 دن پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. پانی پیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ یہ ڈرنکیبل واٹر بن چکا ہے، اور اس کے بعد یہ پانی دریا میں جاتا ہے. اور ہمارے ہاں گھروں کا جو انکاس کا پانی ہے یا گٹروں کا پانی، وہ لاہور کے درمیان سے گزرنے والی نہر میں پڑتا ہے، BRB نہر میں پڑتا ہے، راوی جوہڑ بن چکا ہے، بو آتی ہے. تو یہ ہے یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے. اور ابھی تک سموک کی وجہ تک ہم نہیں پہنچ سکے کہ کیا وجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا نہ سسٹم ہے، نہ سسٹم میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. استبداد جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو انالائز کر سکے، ریسرچ کر سکے. ہماری یونیورسٹیوں میں ریسرچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں تو یہ ریاست کے نام کے اوپر مذاق ہے، یہ قوم کے نام کے اوپر مذاق ہے. اس سے زیادہ میں بات کر نہیں سکتا، اور اس سے زیادہ بات میرا خیال ہے کہ اگر کی تو شاید بہت سے لوگوں کو بری لگے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.